मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सबील के सेकंड पार्ट के नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमेर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। वो सोचों में गुम बैठा था कि जेब में पड़ा फोन थरथराया। सलाम दुआ के बाद पूरे जोश के साथ वो खोया हुआ। मेरे शहजादे सुना, अच्छी खबर है या बुरी? खुश हो जा फारिस, तेरी दिली मुराद भर आई है यार। आबी साहब कोयटा से पिशावर मुंतकिल हो रहे हैं, लिहाजा इनका छावनी वाला 2 कमरों का घर अब तेरा हुआ। तू कैसे कह सकता है? जनाब, इजाजतनामा मेरे सामने पड़ा है। घर का बेशतर सामान मौजूद है, तुझे सिर्फ अपनी चंद जरूरी अशिया और खुर्दोनुश की चीजें खरीदनी पड़ेंगी। यार वाकई तूने सुबह सुबह मेरा दिल खुश कर दिया है। तेरे मुंह में घी शक्कर से काम नहीं चलने वाला, तो सीधा घर दावत पर बुला ले। साथ में भाभी के हाथ का खाना भी नसीब हो जाएगा। फारस ने यकदम निढाल हादिया की तरफ देखा, जो आंखें मूंदे बिस्तर पर दराज पड़ी थी। तुम गुज्जूश शख्स, दावत पर एकदम खामोश क्यों हो गया है? अरे नहीं यार, दावत एक नहीं कई करूंगा, और बड़े प्यार और मान से करूंगा, मगर फिलहाल तेरी भाभी नए शहर में आकर कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही। ओए होए, बड़ी फिक्री की जा रही है। तो दूसरों को जन मुरीद के सर्टिफिकेट जारी करता था और आज खुद इस कुर्सी पर बर्जुमान हो चुका है। नहीं यार, दरअसल बनिस्बत लाहौर यहाँ कोयटा में शदीद सर्दी है, जिसकी बिना पर वो बुखार की लपेट में आ जाती है। हाय नो बेहता दूल्हा की दर्दनाक दास्तान सुनकर बहुत अफसोस हुआ। खैर, तो अब होटल की जान छोड़ और कल आकर अपना इजाजतनामा और चाबी समेत वसूल कर ले। पर यार, मैंने घर देखा भी नहीं है, न जाने किस हाल में होगा। तुम्हारी भाभी की तबीयत पहले ही नासाज है। हाय हाय, तेरी ये हमदर्दियां बाकी सुने तो बेहोश हो जाएंगे। औरतों से भागने वाले की सोई बार बार आज बीवी पर रुक गई है। बस यार, वक्त के साथ साथ इंसान में तब्दीलियां रनुमा हो जाती हैं। फारिस ने जान छुड़ाना चाही। फारिस, तेरी यह यकदम तब्दीली मेरा तो हाजमा खराब कर देगी। नालायक, तेरा हाजमा तो वैसे भी वापटा की बिजली जैसा है, जिसका कोई भरोसा नहीं कब किस वक्त दगा दे जाए। और फारिस अपनी दास्तानी अजीम भूल गया है क्या? कब? कौन सी दास्तान? जब आबिद साहब ने लेफ्टिनों की दावत का एहतमाम अपने घर पर किया और सबसे ज्यादा खाना तूने ही ठोंस रहा था। चाचे, मैं वासी पर शदीद दस्तों ने तुझे आ लिया। हा हा हा, तेरे पास किस कदर साफ सुथरी यादगारें हैं। फारिस ने छत फाट कहका लगाया। फारिस, अब तो तुझे यकीनन आबिद साहब का घर याद आ गया होगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह याद आ गया है। चल फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। फारिस ने अलविदाई कलमात के बाद पहलू में पड़ी निढाल हादिया को देखा, जो आंखें मूंदे शायद सो चुकी थी। यार, इतनी अच्छी खबर है, सबसे पहले अम्मी को बताता हूँ, पर अगर इन्होंने बहू से बात करना चाही तो मैं क्या बोलूंगा? सुबह के 10 बजे ये सो रही है। आए हादिया, उठ जाओ यार। वो नरमी से इसका कंधा थपथपाने लगा। वो कसमसाई और बमुश्किल आंखें वाह की। ए, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। कौन सी खबर? तो तुमने मेरी गुफ्तगू नहीं सुनी? नहीं फारिस, पता नहीं क्यों, पर मेरे ऊपर गनूदगी तारी हो रही है। शायद दुआओं का असर है। तुम यकीनन फौलाद की दुआओं के साथ बाकी भी ले रही हो। जी। वो मुंह पर हाथ रखकर जमाई रुकते हुए उठ बैठी। तभी मैं भी कहूँ कि तुम पर गनूदगी क्यों तारी हो रही है। खैर, बाकी सब छोड़ो, सिर्फ फौलाद वाली दवा लो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। ये देखो, सारे बाल बिखरे हुए हैं। फारिस ने इसके चेहरे पर आई आवारा लटों को हाथ से पीछे किया। जी, मैं अभी वजू करके आती हूँ, शायद इससे आंखें खुल जाएं। हाँ, जल्दी से जाओ, फिर तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है तो अभी सुना दे। अम्मी बाबा आ रहे हैं क्या? नहीं, फारिस ने इसके चेहरे की तासरत बढ़ते हुए कहा। फिर मैं आप वाली खुशखबरी बात नहीं सुनूंगी। वो बाल समेटते हुए बिस्तर से नीचे उतरने लगी कि यकदम लड़खड़ा गई। हादिया, संभलो यार। फारिस ने बिस्तर से छलांग लगाकर इसे थाम लिया। हादिया, तुम्हें यकीनन कोई बहुत परेशान चीज कर रही है। वो जवाब के बजाय उसके साथ लिपटकर ज़ारो-कतार रोने लगी। हादिया, खुदारा, जो बात तुम्हें परेशान कर रही है, इसे दिलो दिमाग से निकाल फेंको। देखो, तुमने रो रो कर अपना हुलिया बिगाड़ लिया है। तुम नौ बिहाता दुल्हन हो। फारस, वो भराई आवाज में बोली। बोलो। वो इसके बालों को समेटते हुए गया हुआ। फारिस, मेरी जिंदगी बहुत कुठन मराहल से गुजरकर अब तक यहाँ पहुंची है, मगर अभी तो तुम अकेली नहीं ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अम्मी बाबा तुम्हारे साथ हैं, और मेरी खाला का घराना भी तुम्हें पसंद करता है, तो फिर तुम क्यों मायूस होती हो? वह उसे बिस्तर पर बिठाते हुए, इसका किताबी चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेटे हुए, अपने लब इसकी सुलगती पेशानी पर रखते हुए बोला। तुम कभी भी खुद को तनहा ना समझना, मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपनी बीवी तस्लीम कर लिया है। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई जवाब नहीं बनता। मेरा और तुम्हारा मिलना ऐसे ही लिखा था।
بس تم مجھے بیٹھے بٹھائے ہانسی طور پر مل گئی ہو۔ اگر تم اپنے بارے میں مزید بتانے سے گریزاں ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری بیوی مجھ تک پاکیزہ پہنچی ہے۔ یہ قدرت کا انعام ہے یا پھر میرے والدین کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ انہیں دونوں بہویں نیک ملی ہیں۔ فارس نے بے آواز روتی اس لڑکی کو اپنے کسرتی وجود میں چھپا لیا۔ میں تو بس تمہاری صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہتا تھا کہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور تمہارے مجرم کیفے کردار تک جلد از جلد پہنچ جائیں تاکہ آئندہ وہ کسی کی بیٹی کا سودا نہ کر سکیں۔ خود سوچو، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ تمہارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتا، اپنی جنسی ضروریات کو پوری کر کے تمہیں دوبارہ بابر کے آگے پھینک دیتا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اس درندہ صفت شخص سے بچا لیا ہے۔ خدا را، رویا نہ کرو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تمہاری عمر کی لڑکیوں کی شرارتیں اور ہنسی کی کھنک ہی نہیں ختم ہوتی۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو صرف ایک مرتبہ تمہاری ہنسی سنی ہے۔ اب اگر تم نے روئی یا رونا چاہا تو میں نے اس کا حل سوچ لیا ہے کہ کیا۔ اس کے حصار سے نکل کر سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ ابھی بتا دوں؟ جی بتا دیں، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ کلائی دو، پہلے دوائی والی دو۔ یہ کلائی، وہ اپنی نازک کلائی سامنے رکھتے ہوئے انتظار کرنے لگی، جبکہ فارس ہاتھی دبا کر ایک رفتار میں بولنے لگا۔ بلی نے ادھر گھی، ادھر مکھن، ادھر شکر، ادھر زردہ، ادھر سوئیاں، ادھر بریانی، اور یہاں پر فارس کا دل چھوڑ کر رکھا ہے۔ وہ بولتے ساتھ اس کے نازک ہاتھ کو گدگداتے ہوئے نازک کلائی کو گدگدانے لگا۔ ہادیہ سارا غم بھلا کر بے اختیار کھلکھلا اٹھی۔ بس کر دے، مجھے بہت گدگدی ہو رہی ہے فارس۔ وہ کلائی چھڑا کر کھلکھلاتے ہوئے کمرے میں بھاگنے لگی۔ کبھی صوفے کے پیچھے چھپتی تو کبھی بستر پر چھلانگ مار کر دوسری جانب ہو جاتی۔ فارس بس کر دیں، وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگی، جبکہ فارس اس کے چہرے پر کھلے رنگوں کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ سامعین، بیوی کے ساتھ اس طرح کے حسن سلوک میں نہ مال درکار ہے، نہ کوئی ہتھیار جس کے لیے آپ کو خطیر رقم کی ضرورت پڑے۔ خوشیاں تو رویوں اور توجہ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ٹھوس چھپا کر رکھنے سے بیوی آپ سے پہلو ہی اختیار کرے گی، نہ کہ وہ آپ کی موجودگی میں سرور حاصل کرے گی۔ بیوی کے ساتھ قیمتی لمحات کو خوش طبعی سے مسرور کن بنائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے مابین مودت اور شفقت پیدا کی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوموں کے لیے نشانی ہے۔ سورۃ روم، آیت نمبر 21۔ اور اس میں محبت و مودت کو بڑھانے اور اس کے اظہار کے لیے ہنسی مذاق اور کھیل کود وغیرہ کی اسلام نے ترغیب دی ہے۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے ذکر کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دل کا پہلاوا اور پھول ہے، مگر چاروں کاموں کے علاوہ ان میں سے ایک کام بیوی سے ہنسی مذاق اور کھیل کود کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ عید کا دن تھا، حبشہ کی کچھ لوگ ڈھالوں اور برچھوں کے سے کھیل رہے تھے۔ اب خود میں نے کہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ کھیل کھیلو گی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کھیلو کھیلو اے نبی۔ ارفدہ یہ حبشہ کے لوگوں کا لقب تھا۔ پھر جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ اسے وقت اور محبت کی اشد ضرورت ہے جو کہ میں اسے دوں گا انشاءاللہ۔ اے ہادیہ، اب بس کر دو، کل ہمیں گھر مل رہا ہے، وہاں پر ہم دونوں چھپن چھپائی کھیلا کریں گے۔ چھپن چھپائی؟ اور آپ؟ کیوں، میرے لیے چھپن چھپائی کھیلنا حرام ہے کیا؟ ارے آپ جہاں پر بھی چھپیں گے فوراً نظر آ جائیں گے، آپ اتنے لمبے جو ہیں۔ وہ ہنستے ہنستے بولی۔ ہاں واقعی، یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا۔ کوئی بات نہیں، ہم گدا گدائی کھیل لیا کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں ابھی میں آپ کو گدگدی کرتی ہوں۔ آدھا گھنٹہ قبل والی ہادیہ نہیں تھی، یکسر اس کا لب و لہجہ اور چہرے کی رونق لوٹ آئی۔ ہادیہ ادھر آؤ، وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ ابھی اپنی باری پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا؟ وہ اسے منتبہ کرنے لگی۔ نہیں، کوئی بہانہ نہیں بناؤں گا بھائی، میرے پاس آؤ، تمہیں ایک انعام سے نوازوں گا۔ کون سا انعام؟ پاس آؤ گی تو بتاؤں گا۔ وہ تھپ سے اس کے پہلو میں آن بیٹھی۔ چلو امی بابا کو فون کر کے گھر کے بارے میں بتاتے ہیں اور انہیں ہمارے ساتھ ٹھہرنے کا بھی بولتے ہیں۔ ہائے آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چرا لی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں چمکدار موتی آیا اور اس کی چہرے پہ دمکنے لگا۔ صاحب لڑکی میرے ساتھ ہے، اس نے پھرتی سے مطلوبہ نمبر پر میسج بھیجا۔
جوابی میسج اسی لمحے موصول ہوا۔ فیض میں بہت محتاط ہونا پڑے گا، کیمرہ آن رکھو تاکہ تمام ثبوت محفوظ ہو سکیں۔ لڑکی کی عمر کیا ہے؟ یہی کوئی 15 سے 16 کے لگ بھگ۔ اب کس حالت میں ہے؟ صاحب شدید خوف زدہ ہے اور یقیناً نشہ آور ادویات کے زیر اثر بھی جا چکی ہے شاید۔ حلیہ کیسا ہے؟ صاحب وہی خود کو چادر میں لپیٹی جا رہی ہے، یقیناً ابھی تک کسی درندے کے ہاتھ نہیں لگی۔ شکل و صورت کیسی ہے؟ صاحب نہایت معصوم بھولی والی ہے۔ تم نے اس سے بات چیت کی ہے؟ نہیں صاحب، کچھ دیر قبل ہی سے ہوٹل لایا ہوں۔ پابند نے چیک کے بارے میں کچھ دریافت نہیں کیا؟ صاحب اس کے پالتو کتوں کو دوبارہ ہڈی ڈالی تو فوراً لڑکی تھما دی۔ اچھا پھر ابھی اس سے بہت نرمی سے باتیں اگلواؤ، کوشش کرنا کہ وہ تم سے خوفزدہ نہ ہو۔ صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، فیض نے آپ کو پہلے بھی مایوس نہیں کیا، ابھی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے جوان، مگر اس مافیا سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے، جبکہ انہیں سیاسی شخصیات کی پشمنائی بھی حاصل ہے۔ بس صاحب جنگل میں رہنے کے لیے بھیڑیوں کا صفایا تو واجب ہے نا۔ چل تو اپنا کام شروع کر، مجھے ضروری کال آ رہی ہے۔ فیض کی پھرتی سے چلتی انگلیاں تھمی تو وہ ان کمسن لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام زرینہ ہے، وہ خوشی اور جوش سے بولی۔ اس سے قبل وہ کچھ پوچھتا وہ خود ہی شروع ہو گئی۔ صاحب آپ کو پتہ ہے میں گھر کا سارا کام کر لیتی ہوں، پتہ ہے میری امی کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں اور ابا نے دوسری شادی کر لی ہے۔ ستیلی ماں بہت مارتی تھی، مجھ سے ہر وہ کام کرواتی تھی، وہ چند لمحوں کے لیے دکھی ہوئی۔ ایک دن ستیلی ماں نے اتنا مارا کہ میں لہو لہان ہو گئی۔ ستیلی ماں نے آپ کو کیوں مارا تھا؟ صاحب چینی کی پلیٹ دھوتے ہوئے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گئی تھی۔ آپ سکول جاتی تھی؟ فیض کا دل کٹ کر رہ گیا۔ جی صاحب میں گھر کا کام کر کے سکول جاتی تھی۔ پھر آپ ادھر دارالعلوم کیسے پہنچی؟ ایک دن ستیلی ماں نے اپنے بھائی کے ساتھ مجھے دارالعلوم بھجوا دیا اور انہیں بولا کہ میرے والدین دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ صاحب دارالعلوم کی بی بی صاحبہ نے بولا تھا کہ وہ مجھے نوکری کے لیے کسی کے گھر بھجوا رہی ہیں، آپ مجھے نوکری دے دو گے؟ وہ ایک دم پر امید نظر آنے لگی۔ تم نوکری کی فکر نہ کرو، تمہیں سب کھانے پینے کو ملے گا۔ صاحب مجھے دارالعلوم بھی نہیں رہنا ہے، بڑی بی صاحبہ کے پاس لمبی مونچھوں والے بڑے بڑے مرد آتے ہیں اور وہ ہم سب لڑکیوں کو ڈرانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ مجھے دارالعلوم واپس نہیں جانا، وہ منت طلب انداز میں گویا ہوئی۔ تم پریشان نہ ہو، یہ دیکھو میں تمہارے لیے جوس اور کھانا لایا ہوں۔ وہ معصوم کھانے کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھو نہیں، کھانا شروع کر دو۔ ہاتھ دھلے ہوئے ہیں تمہارے؟ نہیں صاحب، میں دھواؤں؟ ہاں ہاں، سامنے واش روم ہے۔ اس کے جاتے ہی وہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی تصدیق کرنے لگا۔ عبدالنافع کے ابا ذرا تولیہ پکڑائیے، وہ واش روم کے اندر سے ہانک لگائی رہی تھی۔ سبارو کو سیدھا دلیلی اور 100 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ چاروں نے چار الماری سے تولیہ نکال کر واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسی لمحے بجلی کا دم بھی گھونٹ دیا گیا۔ آئے ہائے، ادھر تو گھپ اندھیرا ہو چکا ہے، وہ واش روم میں چلانے لگی۔ علینا حوصلہ رکھو، میں موم بتی چلا کر لاتا ہوں۔ ارے جلدی کیجیے گا، میرے اندھیرے میں دم گھٹ جائے گا۔ وہ بولے چلی جا رہی تھی۔ صبح کام سے تھکا ہارا لوٹا تو علینا نے عبدالنافع کے پاس بیٹھنے کا حکم جاری کر دیا اور خود نیا لباس لے کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ باورچی خانے میں موم بتی کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مارا تھا کہ رحم دل باپٹا نے دوبارہ بجلی چالو کر دی۔ صبح نے سکا سانس لیا۔ ارے عبدالنافع کے ابا تولیہ فیکٹری سے لینے چلے گئے ہو کیا؟ جی نہیں، آپ ہاتھ مبارک باہر نکال کر تولیہ شریف تھام لیں، اس نے ایک طرف کھڑے ہو کر ہانک لگائی۔ دروازے کی اور سے مخروطی ہاتھ باہر نکلا تو صبح نے تولیہ فوراً تھما کر شکر کا سانس لیا اور واپس کمرے میں عبدالنافع کے پاس جا بیٹھا۔ 5 منٹ کی تاخیر کے بعد وہ بالوں کو تولیے میں لپیٹے بڑبڑاتی ہوئی نمودار ہوئی۔ عبدالنافع کے ابا، آپ بھی واش روم جا لیں اور وہ غسل کر لیں۔ وہ دراصل میری سہیلی بتا رہی تھی کہ آپ کو بھا کے بجائے مجھے عبدالنافع کے ابا کے نام سے پکارنا چاہیے تاکہ میری عادت بن جائے۔ اب نے آپ کو سبحان کہہ کر پکارنے سے تو رہی، کیونکہ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں ماشاءاللہ، بھئی ادب و احترام بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ سبحان ہنسی دبائے اس کی نئے کارناموں پر محسوس ہو رہا تھا، جبکہ وہ اسٹیشنری ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں کو مروڑ مروڑ کر نچوڑنے میں غلطاں تھی۔ ارے آپ کو اچھا نہیں لگا میرا اس طرح پکارنا؟ وہ ہاتھ پکڑ کر رک گئی۔ نہیں نہیں، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے، مگر لفظ ابا کے بجائے بابا ٹھیک رہے گا۔ چلیں ٹھیک ہے سبحان کے بابا۔ ارے نہیں، میرا مطلب ہے عبدالنافع کے بابا۔ سوری، غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ ویسے آپ کو برا تو نہیں لگا میرا اس وقت یوں نہانا؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ آپ کی مرضی، آپ جب مرضی نہاؤ۔ تو پتہ ہے کیا،
اور رازداری سے بولی، کیا میری سہیلی کہتی تھی کہ شوہر کی گھر واپسی پر بیوی کو سج دھج کرنا چاہیے؟ آپا امی بھی تو یہی بولتی رہتی ہیں، پر عبد النافع کے ساتھ مجھے تیار ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے آپ کے آتے ہی میں نے سوچا نہا کر اچھے سے تیار ہو جاؤں۔ پر ویسے ہے یہ سراسر بے وقوفی اور وقت کا ضیاع۔ کیوں؟ وہ کیسے؟ صبح نے مسکراہٹ دبا کر بھویں اچکائیں۔ بھئی شوہر نے کھانا کھا کر گھنٹے 2 گھنٹے جاگنا ہوتا ہے، پھر سو جانا ہوتا ہے، تو کیا فائدہ؟ 5 7 گھنٹے ہوں تو بھی بندہ تیار ہو کر گھر میں گھوم پھر سکے۔ علینا تمہاری یہ سمجھداریاں مجھے پاگل کر دیں گی۔ آپ ہنس رہے ہیں تو اور کیا کروں؟ میرے خیال میں ہنسنے والی تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، میں اپنی ہنسی واپس لے لیتا ہوں۔ اب مجھے اجازت ہے کہ میں یونیفارم چینج کر لوں؟ نہیں، وہ دو ٹوک ہو کر بولی۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر کی گھر کے واپسی پر اسے چائے پانی کا پوچھتے ہیں، جو کہ میں نے ابھی تک نہیں پوچھا۔ یہ بھی آئے روز اب بھی اماں بتاتی رہتی ہیں۔ آپ کیا پئیں گے؟ علینا، میں پانی پی چکا ہوں، اب بس واش روم جانے کا طلبکار ہوں، اجازت دے دو، اس سے پہلے کہ میں کپڑے گیلے کر دوں۔ صبح نے ہنسی دباتے ہوئے بولا، آپ اتنے بڑے ہو گئے اور کپڑے گیلے کر دیں گے؟ ایلینا کی ہنسی بہتے جھرنوں جیسے جلترنگ بجانے لگی۔ صبح کا دل چاہا چند لمحوں کے لیے سینے میں مچلنے لگا، مگر پھر قابو پاتے ہوئے گویا ہوا، جی اس لیے کہ آپ محترمہ واش روم کا ٹھیکہ لے چکی تھی۔ ارے ابھی باتیں نہ کریں، جلدی سے چلے جائے یا نہ ہو کپڑے گیلے ہو جائیں، وہ فکر مندی سے بولی۔ جی بہت مہربانی۔ ارے بھاگے جا رہے ہیں، کپڑے تو لیتے جائیں۔ علینا، کپڑے بعد میں لے کر آتا ہوں۔ وہ پھرتی سے واش روم میں چلا گیا۔ دھڑ دھڑ دروازہ پیٹنے کی آواز علینا کا دل دہلا گیا۔ ہائے اللہ، اس وقت تو کوئی بھی نہیں آتا، تو آج کون آ گیا؟ عبد النافع کے بابا کا انتظار کروں یا پھر دروازے پر جا کر خود پوچھوں؟ وہ ششو پن میں مبتلا دروازے کی طرف پڑھنے